रात के 2:30 बजे दाऊद अपनी हैवी बाइक के साथ टेक लगाए खड़ा था। गार्ड ने गेट के केबिन की छोटी खिड़की खोलकर उसे देखा। दाऊद ने सिर्फ इशारा किया कि गेट न खोले। मोबाइल हाथ में पकड़े वो नंबर मिला रहा था। वो फोन नहीं उठा रही थी, या तो सोती नहीं थी या इतनी गहरी नींद। आप क्यों फोन? नाराज अंदाज। टेरेस पर आओ। क्यों? सुना नहीं? बिखरे बालों में हाथ घुमाती वो कमरे से टेरेस पर आई और मोबाइल हाथ से गिर गया। तुम? चीख मारी। उंगली से सड़क पर खड़े उसकी तरफ इशारा किया। गार्ड ने इस बार गर्दन घर की तरफ निकालकर ऊपर टेरेस पर उसे देखा। दाऊद ने हाथ हिलाया। रिदा कमरे से भागती आई, झट गेट खोलकर बाहर निकली। तुम? वो उसके करीब आकर फिर चिल्लाई। सिर्फ मैं, और कौन? दाऊद ने मुंह उसके कान के करीब लाकर सरगोशी की। इस वक्त ऐसे? वो दोनों सड़क पर अकेले खड़े थे। गेट खुला था और गार्ड ने गर्दन अंदर कर ली थी। तुम नाराज थीं? वो मुंह पर हाथ रखकर हैरान हुई, फिर हंसने लगी। अब कैसी नाराजी? वो आ तो गया था। शहर के हालात ठीक नहीं हैं। उसे सराहा नहीं कि वो आ गया है। इस दिल के भी। वो बाइक पर बैठ गया। अब जा भी रहे हो? वो खफा हुई। कल फिर आऊंगा। दाऊद मुस्कुराया। अंदर आ जाओ। कल दिन में खाना तुम्हारे साथ। उसने बाइक स्टार्ट की और रेदा के गाल को एक उंगली से छूकर चला गया। कल का सारा दिन वो राइडर गैंग के साथ करतब दिखाता रहा था। वो मुंह अंधेरे निकले थे और आधा पंजाब घूम आए थे। शाम को उसे रिदा के मुंह बनाए खफा खफा मैसेजेस आए। उसने सारा दिन उससे बात नहीं की थी। वो उसकी हैवी बाइक को सख्त नापसंद करती थी। कहाँ वो इसी बाइक पर सारा दिन गुजार चुका था। वापसी पर दाऊद ने उसे फ़ोन किया, लेकिन अब वो क्यों उठाए फ़ोन? घर आते ही वो सो गया। फिर ख्वाब में भी उसे सड़कें, हवा, बाइक, दरख्त, मैदान सब नाराज नाराज दिखाई दिए तो वो उठ बैठा, बाइक निकाली और आ गया उसके घर के बाहर। अगले दिन दोपहर तक उसके घर रहा और रात 1 बजे के करीब फिर उसके घर के बाहर पहुंच गया। रिदा टेरेस पर खड़ी पेट पर हाथ रखती, कभी मुंह पर, हंसती ही जा रही थी। उसे दाऊद की रात को आने वाली अदा बहुत प्यारी लग रही थी। वो एक अरसा न्यूयॉर्क रहकर आई थी। करीब करीब किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। अब वो कर रहा था तो उसे बहुत प्यारा लग रहा था। गार्ड झांक झांक दोनों को एक एक नज़र देखता, जेरे लब हंसता। वो बाइक के साथ टिक कर टांग पर टांग जमाए खड़ा, सीने पर हाथ बांधे एंड टेरेस की तरफ देख रहा था। वो भी खिड़की उसे देखी गई। दोनों कुछ देर ऐसे ही देखते रहे। फिर वो हाथ हिलाकर चला गया। रिदा अलबत्ता काफी देर तक वहीं खड़ी रही। मुस्कुराहट होंठों से वजूद में फैल चुकी थी। ये मोहब्बत की खुशकिस्मती है कि उसे इतने दिलरुबा अंदाज से सजाया जाए, बनाया जाए और दिल से लगा कर रखा जाए। जो मोहब्बत करीब करीब आती आप में समा जाए और बेखुद सा कर दे। चंद महीनों में उनकी शादी होने वाली है। दाऊद ऑस्ट्रेलिया से अकाउंट्स पढ़कर आया है। एमफिल के लिए उसे फिर जाना है, लेकिन शादी के बाद। रिदा न्यूयॉर्क से इंटीरियर डिज़ाइनर बनकर आई है। दोनों आगे पीछे ही पाकिस्तान आए हैं। इधर उधर के दूसरे मुल्कों में फैले दोनों के बहन भाई भी आने ही वाले हैं। उन्हीं की वजह से शादी 3 या 4 माह बाद है। अब इन तफरीही दिनों में दोनों तरह तरह के तमाशे करते हैं। कभी मुंह अंधेरे रिदा उसके कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती, कभी रात गए दाऊद उसके घर आकर उसके कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाने लगता, उसे कॉफ़ी बनाने का कहता और चुपके चुपके से गायब हो जाता। वो कॉफ़ी के दोनों मग पीकर सो जाती, मुस्कुराती, गुस्सा नहीं करती, नाराज़ भी बस ऐसे ही हो जाती है, जैसे कि नाराज़ी भी सिर्फ एक रंग है जिसे उनकी लव स्टोरी में होना ही है, थोड़ा सा ही सही। दोनों के ख़ानदान खुश हैं। वो दोनों भी बहुत खुश हैं। रिदा को हैवी बाइक से डर लगता है। छिपकली को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है, उस पर बैठने के लिए नहीं। और दाऊद उसी पर उसे रुखसत करके ले जाना चाहता है, दुल्हन बनाए। फिर रिदा भी चाहती है कि वो रिक्शे पर बारात और बाराती लाए। दाऊद ट्रक का इंतज़ाम किए जा रहा है। इन दो घरों में हर रोज़ नित नए कहकहे गूंजते हैं, लतीफ़े बनते हैं, बिगड़ते हैं। शादी नहीं, ड्रामा करना चाहते हैं।
بلاک بسٹر ڈرامہ جس میں ہر رنگ و نسل کا رنگ چھوٹے اور ہر پٹاخہ پھوٹے۔ وہ اپنی شادی کے لیے خوش ہوں، لوگ ان کی شادی میں شرکت کرنے سے خوش ہوں، بس سب خوش ہی ہوں۔ دو بھائیوں کے بعد گھر میں پہلی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور وہاں تین بہن بھائیوں کے بعد گھر کی آخری شادی ہو رہی ہے، داؤد کی۔ پہلی لڑکی اور آخری لڑکے کی شادی کا انتظام دھوم دھام سے چل رہا ہے۔ ایک کی ماما اور دوسرے کی موم انتظامات میں لگی ہیں اور یہ دونوں اپنے اپنے ڈراموں میں جتے ہیں، گھسی ہوئی جینز اور جوگرز پہنے۔ عالم روڈ سے پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں اور دن سے شام اور شام سے رات کرتے گوال منڈی کے ہر چھوٹے بڑے ہوٹل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ چوک پر رک رک ریڑھیوں ٹھیلوں سے چیزیں کھاتے اور بنا پیسے دیے بھاگ جاتے۔ کوئی ایک ان کے پیچھے دوڑتا، اسے خوب گھماتے، پھر اچانک سامنے آ کر پیسے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ یہی حال ہوٹل والوں کے ساتھ کرتے۔ ہوٹل والے ان کی شکلیں پہچاننے لگے تھے، پہلے ہی پیسے رکھوا لیتے، اس لیے بھی وہ بار بار ہوٹل بدلتے۔ اتنا عرصہ باہر رہ کر انہیں اپنے ملک سے اور پیار ہو گیا تھا۔ داؤد کو پگڑی والے، ریڑھی والے، رکشوں، دکانوں، ہوٹلوں والے بہت اچھے لگتے۔ رک رک کر ان سے گھنٹوں باتیں کرتا، حال احوال پوچھتا، خاندان تک جا پہنچتا۔ ادھر ادھر کی بہت سی باتیں ایسے کرنے لگتا جیسے پردیس سے آنے کے بعد سیدھا انہی سے ملنے آیا ہے۔ وہاں اتنا یاد کرتا رہا انہیں، انہی کی فکر میں رہا، اب جا کر کہیں ملا انہیں۔ ردا اس کے اتنے رشتہ داروں پر ہنستی جو چلتے پھرتے اس نے بنا لیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان سب کو وہ شادی پر ضرور بلائے اور داؤد سوچتا تھا کہ خیال برا نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خیالات سے متفق ہی تھے، تقریباً کوئی ایسا اختلاف نہیں بننے دیتے تھے۔ دونوں اگر ایک دوسرے میں کچھ ناپسند بھی کرتے تھے تو وہ اتنا وقتی اور معمولی ہوتا کہ تذکرہ کرنا بھی مذاق لگتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوستی محبت بنی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ہی بڑھ رہی تھی۔ اگر وہ فرصت سے محبت بھری داستانیں پڑھ لیتے تو ایک دوسرے کو رومیو ہیر کہہ دیتے۔ کوئی بڑی دقت نہیں تھی ان دونوں کے رشتے میں، سب کچھ سلجھا ہوا ہی تھا، بھلا تھا۔ دونوں کے خاندان آپس میں فیملی فرینڈز تھے، اب سمدھی بننے والے تھے۔ ردا اپنی دوست کے پاس اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ داؤد ادھر ادھر کار میں گھومتا پھرتا، شہر کی حدوں سے نکل جاتا، قریب کے چھوٹے شہروں سے ہو آتا۔ اپنے ملک کو وہ اب گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا۔ ایک دن واپسی پر اسے رات ہو گئی۔ وہ بارڈر کی طرف گیا تھا، قریب کے چند گاؤں دیکھ کر آیا تھا۔ دن میں یہ سڑکیں سنسان رہتی، اب تو رات ہو چکی تھی۔ پھر وہ ایک ہوٹل میں بیٹھ گیا، کھانا کھایا، چائے پی اور 12 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ گھر تک آتے آتے بھی اسے 1.5 گھنٹہ لگ ہی جانا تھا۔ سڑک پر کوئی لائٹ بھی نہیں تھی، ویسے دور تک سڑک خالی ہی تھی۔ اس وقت وہاں مقامی اکا دکا لوگ ہی ہو سکتے تھے، اب وہ بھی نہیں تھے۔ اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ کار میں تیز انگلش میوزک بج رہا تھا جس کی آواز باہر کے سناٹے میں پھیل رہی تھی۔ کار کی رفتار وہ بڑھاتا ہی جا رہا تھا۔ وہ سیڑھی بدلنے لگا تو سیڑھی ہاتھ سے پھسل کر گر گئی۔ دور صاف سڑک کو دیکھ کر وہ سیڑھی اٹھانے کے لیے جھکا، کوئی چیز اس کی کار سے ٹکرائی، اس کی کار ڈگمگا گئی۔ یہ اچانک ہوا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس کا وجود سائیں سائیں کرنے لگا۔ کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ وہ بہت آگے جا کر رکی۔ وہ کار سے باہر نکلا۔ وہ مرد تھا لیکن خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ ڈر گیا تھا۔ اس کے حواس جھنجھنا رہے تھے۔ کار سے پیچھے کی طرف دیکھا، دور تو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف پلٹنے لگا، اسے گہرے اندھیرے میں ذرا دور ایک گہرا دھبا سڑک پر نظر آیا۔ وہ تیز چل رہا تھا لیکن حقیقتاً اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا۔ یہ کیفیت اس پر اچانک وارد ہوئی تھی، ورنہ کار چلاتے، گانا سنتے اسے شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ ماحول پر پراسرار سا ہو گیا۔ کار میں انٹینئر کا میوزک بج رہا تھا۔ گاڈ! دھبے پر نظر پڑتے ہی وہ کانپ اٹھا، منہ پر ہاتھ رکھا۔ خون تیزی سے سڑک پر پھیل رہا تھا۔ ذرا دور آبادی کی ٹمٹماتی روشنیوں میں سڑک پر پھیلتا وہ خون بہت بھیانک لگ رہا تھا، پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ ایک تیز جھرجھری اس کے وجود کے آر پار ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی کار کی وجہ سے ہوا ہے، ابھی اس سے ہوا ہے۔ ایک زوردار کپکپی نے اسے ہلا ڈالا اور وہ جو بھاگنے کا سوچ رہا تھا بھاگ پڑا۔
کار بھگا لے گیا۔ داؤد ارسلان اسکائی ڈائیونگ کا شوقین اب بھاگ رہا تھا۔ اس کا مڑا تڑا وجود اور سڑک پر پھیلتا خون چھوڑے جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ گھر تھا، کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ گارڈ نے کار کو سامنے سے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے گارڈ کی طرف دیکھا، جواب نہیں دیا۔ شاور کے نیچے 15-20 منٹ کھڑا خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بھاگا کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ نیچے آیا، ٹھنڈا پانی پیا۔ 2 بار گلاس اس کے ہاتھ سے پھسلا اور پھر ٹوٹ گیا۔ وہ گارڈ کے پاس آیا۔ مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کتنا زخمی ہوا وہ؟ وہ کنپٹی رگڑنے لگا۔ معلوم نہیں۔ زندہ تھا؟ ہسپتال میں ہے؟ داؤد نے بہت دیر تک گارڈ کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے کتنا اچھا سوال کر رہا تھا۔ کتنا اچھا انسان تھا وہ۔ آپ اسے وہیں چھوڑ آئے؟ گارڈ جیسے سمجھ گیا۔ اس کی صورت کی طرف دیکھا، حیران ہوا، جیسے کہہ رہا ہو آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ زندہ تھا، آپ نے دیکھا بھی نہیں؟ داؤد نے سر نفی میں ہلایا۔ میں آواز کھو چکا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ وہ ڈیڈ کی کار کی طرف لپکا۔ گیٹ کھولو جلدی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا۔ کتنا بڑا بزدل تھا وہ، بچوں کی طرح ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ کیا یہ وہی داؤد تھا؟ سنسان سڑکوں پر بھی ٹریفک سگنل پر رکنے والا، آسٹریلیا کے بڑے تعلیمی ادارے کا طالب علم، لا اینڈ آرڈر کی بات کرنے والا، انسانیت کا رونا رونے والا، انسانوں سے پیار کرنے والا۔ وہ کار کو اسی راستے کی طرف لا رہا تھا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک اسی جگہ پر پہنچا تو وہاں خون تو تھا، لیکن زخمی یا مردہ نہیں تھا، کوئی اور بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ آبادی ذرا دور تھی۔ رات 3 بجے سے اوپر کا وقت تھا۔ آس پاس کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کس سے پوچھتا؟ قریبی ہسپتالوں میں پتہ کرنے لگا۔ 3 ہسپتال دیکھ لیے۔ ایک ہسپتال میں اسے ایمرجنسی کے بارے میں معلوم ہوا، جسے رات کو لایا گیا تھا۔ ایک 20-22 سالہ لڑکی کو رات لایا گیا تھا۔ ہاں، وہ لڑکی ہی تھی، اس نے ہکلا کر کہا۔ وہ ایمرجنسی کی طرف لپکا۔ لڑکی آپریشن تھیٹر میں تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے بتایا گیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کر داؤد نے ڈیڈ کو فون کیا۔ وہ رونے کے قریب ہو رہا تھا۔ ذرا دور ایک عورت اور 2 لڑکیاں کھڑی رو رہی تھیں۔ چند اور لوگ بھی انہی کے پاس موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈیڈ اس کے پاس تھے۔ تم گھر جاؤ داؤد، وہ آتے ہی بولے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ یہ ایکسیڈنٹ تم سے ہوا ہے نا؟ ان کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ جی۔ تو تم جاؤ، مجھے ہینڈل کرنے دو۔ لیکن کیوں ڈیڈ؟ داؤد، وہاں سے تم بھاگ گئے تھے، اب یہاں سے بھی چلے جاؤ، مجھے معلوم کرنے دو کیا حالت ہے اس کی، کیا حالات ہیں۔ تم ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے، مجھے کرنے دو، تم جاؤ۔ ہو سکتا ہے میں ڈرائیور کو بلوا لوں، تم خاموش رہنا، کار تم نہیں چلا رہے تھے، بس۔ ڈیڈ؟ وہ پریشان ہوا۔ تم جاؤ، وہ سختی سے بولے۔ داؤد گھر آ گیا۔ ڈیڈ نے کہا یہ پاکستان ہے، یہاں معاملات اور طرح سے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ موم سو رہی تھی، انہیں اٹھایا، سب بتایا اور ان کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ موم اس کا سر سہلانے لگی۔ میں وہاں سے بھاگا کیوں؟ موم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا جواب دیتی اس سوال کا؟ جس ڈاکٹر نے اسے پہلے چیک کیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس کا بہت خون بہہ چکا تھا، اسے بہت دیر سے لایا گیا وہاں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا زندہ بچنا بہت مشکل ہے۔ اگر میں نہ بھاگتا تو وہ وقت پر سڑک پر وہ خون اور سو جاؤ داؤد، تمہارے ڈیڈ ہیں وہاں۔ موم ٹھیک نہیں کیا نا؟ بہت برا کیا، لیکن اب تم سو جاؤ۔ نیند نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ مجھے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا میں ایسا تھا بھاگنے والا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہوگا۔ تو میں یہ کروں گا۔ موم میں ایسا نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے انسانیت کیا ہے۔ پھر ایسے کیوں کیا؟ میں سمجھ نہیں سکتا، لیکن میں نے بنا سمجھے ہی کر دیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی موم اگر وہ مر گئی، او گاڈ، اگر وہ مر گئی تو… وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ مر گئی… آرام سے داؤد، تمہارے پاپا ہیں وہاں، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ جوتے پہننے لگا، موبائل ڈھونڈنے لگا۔
پاپا وہاں میرے لیے ہے موم، مجھے تو اس لڑکی کے لیے جانا ہے۔ اگر وہ مر گئی، ہر طرف یہ فکرہ گونجنے لگا۔ یہ ایک سرکاری اسپتال تھا اور آپریشن ابھی تک جاری تھا۔ اسے دوبارہ آتے دیکھ کر ڈیڈ خفا ہو گئے۔ اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ عورت ایک طرف بیٹھی ہاتھ جوڑے دعا کر رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں ابھی بھی بنا آواز رو رہی تھیں۔ چند اور لوگ بھی ان کے قریب کھڑے اور بیٹھے تھے۔ اگر وہ مر گئی، داؤد نے سوچا، تو یہ عورت جو اس کی ماں لگتی ہے کیسے روئے گی، تڑپ جائے گی، اور اس سب کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ داؤد چلتا ان کے پاس گیا۔ عورت نے نظریں اٹھا کر داؤد کی طرف دیکھا۔ اس کی شکل پر چھائی پشیمانی، افسردگی، افسوس یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہی ہے جس نے ان کی بیٹی کو کچل دیا ہے۔ ان کے نظر اٹھا کر داؤد کی طرف دیکھنے نے داؤد کو اندر تک پشیمان کر دیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان سے کیا کہے۔ ہمت جمع کی۔ میری کار سے وہ رک کر دیکھنے لگا۔ ان کے کندھے سے لگ کر روتی ایک لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، غصے اور کھا جانے والی نظروں سے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے لڑکی کے اٹھے سر کو اپنے رخ کیا۔ لڑکی نے سر کو واپس جھکا لیا۔ دونوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ ان کا کچھ نہ کہنا ہی داؤد کے لیے بہت بڑا تعزیانہ تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ وہاں سے نہیں جائے گا۔ اب کچھ بھی ہو، اگر زندہ رہی تو بھی، مر گئی تو بھی، اب وہ بھاگنے والی غلطی نہیں کرے گا۔ اسی دن شام کو داؤد نے لڑکی کو پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کروا دیا۔ وہ آئی سی یو میں تھی۔ پولیس کیس تو کیا بنتا، خود داؤد اپنی شرمندگی میں خود ہی گرفتار تھا۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھی۔ دایاں ہاتھ کاٹا نہیں گیا تھا، لیکن وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں چور چور ہو چکی تھیں۔ سر پر چوٹیں آئی تھیں۔ مکمل وجود کہیں کا نہ رہا۔ لڑکی چرمرا کر آدھی رہ گئی۔ اس رات اس کے والد پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا، اور اسی رات کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ ردا آئی اسپتال اسے دیکھنے۔ یہ تو تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے۔ شیشے کے پار اسے دیکھ کر ردا کہے بنا نہ رہ سکی۔ داؤد نے نئے سرے سے مریم کو حساب کتاب کی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہ سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ اس کی مدر کا کہنا ہے کہ اس کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ گھر سے نکلی، سڑک تک آئی، ان کے لیے رکشہ ٹیکسی لینے۔ مجھے یقین ہے کہ دور سے اس نے میری کار کو آتے دیکھا تو ذرا قریب ہونا چاہا ہوگا تاکہ مجھے روک سکے مدد کے لیے۔ پھر مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آئی۔ میں اتنی رفتار میں تھا جیسے جہاز چلا رہا ہوں۔ وہ افسردہ ہو گیا۔ ردا نے اس کی افسردگی پر گہرا سانس لیا۔ یہ سب اتفاق تھا داؤد؟ مجھے سب یہی کہہ رہے ہیں ردا کہ یہ سب اتفاق تھا۔ میرا وہاں سے بھاگنا اتفاق نہیں تھا۔ اس کے فادر کی حالت گھر میں جب بدترین ہو گئی تو اس کا 7 سالہ بھائی اسے ڈھونڈنے آیا۔ اتنے چھوٹے سے بچے نے اسے سڑک پر۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو وہ مر جاتی۔ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، ردا نے تسلی دی۔ وہ زندہ تو رہے گی، لیکن ٹھیک کیسے ہوگی؟ اب تم خود کو ہلکان کر رہے ہو اتنا سوچ کر۔ سب ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے لعنت ملامت کرنی چاہیے۔ کسی نے بھی نہیں کہا داؤد، تم نے برا کیا، بہت برا کیا۔ میرا کیا ہے، میں تو ٹھیک ہی ہوں۔ تم نے برا کیا، ردا نے کیا ہی دیا۔ اس سے زیادہ ردا۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ، لیکن اب تم اتنا مت سوچو۔ صبح و شام وہ اسپتال میں ہی رہتا۔ مریم کے والد دوسرے اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہیں مریم کے معمولی زخمی ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ داؤد نے مریم کی والدہ سے کہا کہ وہ ان کا علاج بھی مریم کی اسپتال سے کروا دیتا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے داؤد کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ اچھا نہ برا۔ کہہ بھی دیتی تو مریم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ مریم آئی سی یو میں تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے آ جاتی اور پھر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی۔ مریم کی ایک بہن ہر وقت وہیں موجود ہوتی۔ ایک ہفتے بعد اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ ابھی تک مکمل حواس میں نہیں آئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی کراہنے لگتی، درد سے چلانے لگتی۔ نیم مدہوشی میں ہی یہ سب کرتی۔ داؤد کمرے میں ہی ایک طرف بیٹھا ہوتا۔ ایک انگریز ڈاکٹر تھا جو اس کا علاج کر رہا تھا۔ داؤد ٹکٹکی باندھے مریم کو دیکھتا رہتا۔ اس کے چہرے پر بھی جا بجا چوٹیں آئی تھیں، گردن میں کالر لگا تھا، دونوں ٹانگیں گھٹنے سے کاٹی گئی تھیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی رپورٹ سے ڈاکٹر تشویش میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر سے تو اس کی بہت لمبی چوڑی بات چیت ہوتی۔ مریم کی والدہ کو البتہ وہ صرف چند باتیں ہی بتاتا تھا۔
جسے سن کر ہی وہ گیلی آنکھیں پوچھنے لگتیں۔ جب مریم تکلیف سے چلاتی، اس کا تکلیف زدہ چہرہ اور سارا وجود ہی داؤد کے ساتھ لپٹ جاتا کہ دیکھو میں تمہارا ہی کیا دھرا ہوں، دیکھو میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ مقدس خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہتی، مریم پر پڑھ پڑھ کر پھونکے مارتی۔ کوئی بھی داؤد سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، شاید وہ اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ ایک بار اس نے خود سے ہی اسے مخاطب کر لیا، وہ اپنے کورس کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کس کلاس میں ہو تم؟ اس نے سر اٹھایا، داؤد کی طرف دیکھا۔ داؤد کو سمجھ نہیں آئی۔ 9th میں۔ وہ مسکرائی تو داؤد بھی مسکرانے لگا۔ اور یہ؟ داؤد نے مریم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مقدس سے 1.5 سال بڑی ہی لگتی تھی۔ یہ اسکول میں پڑھاتی ہیں؟ ٹیچر ہیں؟ داؤد حیران رہ گیا۔ جی، گھر کے قریب اسکول ہے وہاں۔ تمہارے ابو کیسے ہیں اب؟ وہ ویسے ہی ہیں۔ مقدس کا منہ اتر گیا۔ پچھلی بار بھی مہینوں ایسے ہی بیمار رہے تھے۔ ایک سربراہ بیمار تھا، ایک دوسرے کمانے والے ہاتھ کو اس نے رون ڈالا تھا۔ اف! داؤد کا سر گھومتا رہتا۔ رات کو وہ گھر واپس آ جاتا اور کاؤنٹر پر فون کر کر کے پوچھتا رہتا۔ اس نے مقدس کو بھی ایک فون دے دیا تھا تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ اسے فون کر سکے۔ صبح اٹھتے ہی اسپتال بھاگتا۔ 10 دن سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ بہت اچھا اسپتال ہے داؤد، تمہیں روز روز جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹاف ہے وہاں۔ مجھے وہاں جاتے رہنا ہے۔ ایسے ہزاروں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روزانہ، زندگی اسی کا نام ہے۔ لوگ تو مار کر بھاگ جاتے ہیں، پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں۔ بھاگا میں بھی تھا۔ ہم اس کا بہترین علاج کروا رہے ہیں۔ علاج میرا ہو رہا ہے ڈیڈ۔ تمہیں اتنا گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ مقدس اسے فون کر رہی تھی، اس نے ڈیڈ کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ آج میرا پرچہ ہے، رمشا کا بھی۔ داؤد جلدی سے اسپتال پہنچا۔ انہیں ڈرائیور کے ساتھ اسکول ڈراپ کروایا اور خود مریم کے پاس آ گیا۔ وہ اسی انتظار میں تھا۔ کرسی گھسیٹ کر اس کے بیڈ کے قریب لے آیا، افسردہ صورت لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نئے نئے احساسات کا شکار ہر نئے پل ہوتا تھا، سوچوں میں گم رہتا، کیا سے کیا سوچتا رہتا۔ اس کی شکل مقدس سے ملتی تھی اور مقدس بہت پیاری بچی تھی۔ گہری براؤن آنکھیں اور بال، سفید رنگت، دراز اور پتلی سی، دھیمی پیاری سی آواز میں بات کرتی، انداز ڈرا ہوا اور لیا دیا سا ہوتا۔ مریم بھی مقدس کی طرح ہی دکھتی تھی، گہرے براؤن بال جنہیں سر پر آئی چوٹ کی وجہ سے کاٹنا پڑا تھا، کہیں کہیں سے بہت گنجی تھی۔ گالوں پر، پیشانی پر، ناک تھوڑی جا بجا زخم تھے، گھنی بھویں جن میں سے ایک پر کٹاؤ زخم آیا تھا، اب شاید ہی وہاں کبھی بال آتے۔ گھنی پلکوں والی آنکھیں جو بند ہی رہتی۔ پہلی بار داؤد نے جب ان آنکھوں کو کھلا دیکھا تو ڈر گیا، ان میں دیکھتے ہی وہ سہم گیا۔ کمرے میں اس کی دونوں بہنیں موجود تھیں اور اس کے کراہنے پر وہ ڈاکٹر کو بلا لایا تھا، اور جب ڈاکٹر اسے چیک کر رہا تھا تو داؤد ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اور انجانے میں ڈاکٹر کی اوٹ میں چھپ رہا تھا۔ مریم کی آنکھوں سے تکلیف سے پانی بہنے لگا۔ مقدس اس کے سر کو سہلانے لگی اور رونے بھی لگی۔ وہ بیڈ پر مچل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دونوں کو کمرے سے جانے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر اور نرس اسے چیک کر رہے تھے اور داؤد گیلے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت پھر اس سے وہی ڈر لگا جو اس رات اسے لگا تھا۔ اس وقت وہ خون میں لت پت تھی، آج آنسو اور تکلیف میں۔ اس نے ٹیشو سے اس کے گال اور آنکھیں صاف کی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اور کراہتا وجود لہجے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ٹیشو تھامے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ہاتھ سے اوپر اسے۔ داؤد گڑبڑا گیا، پھر ڈاکٹر کی آڑ میں چھپ گیا۔ انجیکشن لگنے سے وہ پھر نیم غنودگی سے نیند میں چلی گئی۔ ابھی اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنی مفلوج ہو چکی ہے تب۔ کرسی پر بیٹھا داؤد اس تب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آئی ایم سوری لیڈی۔ داؤد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، جیسے اکثر التجا کرتے وقت زمین میں یا پیروں کی طرف نظریں گاڑی جاتی ہیں۔ وہ زمین سے بھی پرے تھی اور پیروں سے بھی۔ داؤد نے ہاتھ پرے کھینچ لیے۔ اتنا ہی کہہ کر وہ ایک ہی انداز سے دیر تک بیٹھا رہا، اس کی آنے والی زندگی کا خاکہ بنانے لگا۔ کیسے چلے گی، اٹھے گی، کیسے ہنسے گی اور کیا کرے گی؟ زندگی اب اس کے لیے کیسی ہو جائے گی؟ 2 ہفتے ہونے والے تھے، ردا کے ساتھ اس کی فون پر ہی بات ہو جاتی تھی۔ کبھی وہ رات گئے آ جاتی، لیکن وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی اسے زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، مل کر چلی جاتی۔ 2 بار مریم کے پاس بھی آئی تھی۔ کیسی ہے مریم؟ اس نے فون کیا۔ ویسی ہی ہے۔
अभी वक्त तो लगेगा ना उसे ठीक होने में। उसने सिर्फ गहरा सांस ही लिया। तुमने बहुत एफर्ट किया है उसके लिए। तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। सारा सारा दिन अस्पताल में रहती हो। रिदा बोलती रही, वो सुनता रहा। फ़ोन बंद हो गया। शाम को वो खुद आ गई वहाँ। हमारी शादी में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। शादी? जैसे उसे अब याद आया कि उसकी तो शादी भी है। उसका कोई रद्द अमल ज़ाहिर न करना रिदा को बुरा लगा, लेकिन ज़ाहिर नहीं किया। चले। उसने दाऊद का हाथ पकड़ा। मुकद्दस दोनों की तरफ देखकर रुख बदल कर बैठ गई। कहाँ? मामा ने कुछ अपॉइंटमेंट्स ली हैं वहाँ। तुम चली जाओ। अकेली जा सकती तो चली जाती। तुम्हें भी साथ होना है। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा, तुम एडजस्ट कर लो प्लीज। तुम अभी क्यों नहीं जा सकते दाऊद? वेदा की आवाज बुलंद हो गई। दाऊद उसकी तरफ देख कर रह गया और बाहर ले आया उसे। तुम देख सकती हो उस लड़की की हालत। बार बार होश में आकर बेहोश हो जाती है। रोज उसके बहुत से टेस्ट होते हैं, बहुत से और मसाइल हैं। इसके पास कोई नहीं है। इसके फादर भी बीमार हैं। मदर भी इसके साथ नहीं है। वो छोटी सी बच्ची रहती है पास। तो उसकी इस हालत के जिम्मेदार को तो यहाँ होना ही चाहिए ना। स्टाफ है ये सब करने के लिए। हृदय का मिजाज बिगड़ने लगा। मैं ये सब खुद करना चाहता हूँ। तो तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? अभी बहुत वक्त है हमारे पास। वो चिढ़ गया। वो वक्त भी नहीं रहेगा अगर तुम यहीं बैठे रहे। हृदय गुस्से में चली गई। उसके अंदाज पर दाऊद को गुस्सा आ गया और 2 दिन उसे कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद रात को उसके घर आई। वो सो रहा था। उसे उठाया। तुम क्या कर रहे हो दाऊद? मुझसे क्यों नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज अंदाज अपनाए उठकर वॉशरूम में जाकर आंखों पर पानी मारने लगा और काउच पर आकर बैठ गया। रिदा उसके पीछे पीछे ही थी। वो भी बैठ गई। तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मिलते भी नहीं। मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है। वो झंझला गया। तुम ऐसे कभी नाराज नहीं हुए। मैं 2 रातों से सो नहीं सकी। और मैं कई रातों से नहीं सो सका। क्या तुम्हें मालूम है? इस हादसे को तुमने सर पर सवार कर लिया है। ऐसे बात ना करो, जैसे मैंने गन से सिर्फ एक चिड़िया को जख्मी कर दिया है या किसी चूंटी को मसल दिया है बस। तुम क्या चाहते हो? हम सब क्या करें? अंकल ने, तुमने इतना कुछ तो किया है, और क्या चाहते हो? ठीक है, दाऊद ने कहा। वो तब कहा करता था जब उसे मजीद बात नहीं करनी होती थी। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मुझे अस्पताल में तुम्हारा अंदाज अच्छा नहीं लगा था। तुम्हें तो समझना चाहिए कि मैं क्यों हूँ वहां। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी बस। नहीं, तुम ऊब गई थी। तुम्हें भी लगता है कि बस बहुत हो चुका। बहुत कर लिया दाऊद ने। अगर उसकी जगह तुम होती, क्या मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर चला जाता? रिदा ने बेयकीनी से दाऊद की तरफ देखा। उसे गुस्सा आ गया। मुझ में और उसमें फर्क है दाऊद। क्या फर्क है? रिदा और बेयकीन हो गई। तुम नहीं जानते? क्या तुम दोनों इंसान नहीं हो? इंसान तो करोड़ों और भी हैं। रिदा की आवाज नम हो गई। फर्क तो ताल्लुक का है। यही बात है। ठीक कहा। लाखों अस्पतालों में पड़े हैं। इनमें और मरियम में मेरे लिए ये फ़र्क है कि वो मेरी वजह से वहाँ है। मेरे अंदर बेसुकूनी बढ़ती जा रही है और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं फट पड़ने के करीब हूँ। जब जब उसकी तरफ देखता हूँ कैसा महसूस करता हूँ बयान नहीं कर सकता। वो सब तुम्हारी गलती नहीं थी। ये तसल्ली मुझे सब दे रहे हैं। मुझे खुद को भी यही तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन दे नहीं सकता अब। मेरी कार से हुआ है ये सब। सुनसान सड़कें देखकर मैंने कार को जहाज बना लिया। सीढ़ी उठाने के लिए नीचे झुका और क्या? क्या सुनोगी? मुझे शर्म आती है खुद को ये कहते हुए कि सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। वो कार के सामने आई, वो क्यों आई? वो सड़क पर क्या कर रही थी? कसूर सिर्फ मेरा नहीं है। अगर उसकी जगह मैं बेड पर होता तो मैं सबका कसूर निकालता। सड़क बनाने वाले और गाड़ी बनाने वाले का भी। मैं दोनों टांगों से माजूर हो जाता तो शायद सारी दुनिया को आग लगा देता। वो भड़क उठा। तुम उल्टा सोच रहे हो। फिदा उसके अंदाज पर खाइफ हो गई। अगर ये उल्टा है तो मैं आजकल यही सोच रहा हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? वजह कोई भी हो, शक मोहब्बत की तरफ ही जाता है। हृदय का अंदाज शक लिए हुए था। दाऊद ने उसका हाथ थाम लिया। क्या अब मैं तुम्हें याद नहीं आती? दाऊद ने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। अब तुम उल्टा सोच रही हो। हृदय मुस्कुराई जरूर, लेकिन मुतमईन नहीं हुई। तुम्हारे पेपर्स कैसे हो रहे हैं? ठीक ही हो रहे हैं बस। आपको पता, कल सारी रात आप ही बातें करती रही हैं मुझसे।
مقدس کو جیسے یاد آ گیا بتانا۔ ریئلی؟ اتنی اہم بات وہ اتنی دیر سے بتا رہی تھی؟ جی۔ کیا باتیں؟ دونوں سرگوشی کی صورت بول رہے تھے۔ پہلی بار مریم اپنی نیند سے سوئی تھی۔ ابو کی باتیں، رمشا، احمد کی، میری۔ اچھا، داؤد جاننا چاہتا تھا کہ حادثے سے متعلق کیا بات ہوئی۔ رو رہی تھی بہت، کہہ کر مقدس خاموش سی ہو گئی۔ داؤد سوچ سکتا تھا کہ وہ کتنا روئی ہوگی۔ پھر روتے روتے سو گئی۔ پوچھا نہیں جو سب ہوا؟ پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ اماں نے سمجھا دیا تھا کہ کیسے تسلی دینی ہے انہیں۔ بہت سمجھدار ہیں آپ ہی۔ مقدس اپنی کتاب پڑھنے لگی، شاید کتاب کی آڑ میں اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی۔ ردا رو دینے کی قریب ہو گئی۔ داؤد کا دل چاہا اس کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دے۔ میں نے بہت برا کیا تمہاری بہن کے ساتھ۔ مقدس چونکی۔ اماں کہہ رہی تھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، اب الزام دینا ناشکری ہوگی۔ میری وجہ سے ہوا سب۔ آپ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا، ہونا یہی تھا۔ ماں نے کہا کچھ چیزوں سے بچاؤ ممکن نہیں، جیسے موت سے۔ داؤد کو یہ فلسفہ اچھا لگا، اس پر یقین رکھنے والا بھی۔ مریم کی پلکیں لرز رہی تھیں، وہ ایسے ہی لرزتی رہتی تھیں جیسے بند آنکھوں کے بعد وہ کسی چیز سے نبرد آزما ہو۔ کتاب ایک طرف رکھ کر مقدس نماز پڑھنے لگی۔ وہ بیٹھ کے عین سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، انجانے میں مریم کو دیکھ رہا تھا، مگر اپنی یہ سوچوں میں گم تھا کہ اس کی آنکھیں کھلی۔ دونوں کی نظریں عین ملی۔ داؤد نے فوراً نظریں چرا لی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کی آنکھوں میں غم و غصہ دیکھ لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کرے، اٹھ جائے، اس کے پاس جا کر حال احوال پوچھے یا نظریں چرا کر وہیں بیٹھا رہے۔ مریم نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو مریم؟ درد تو نہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلا لاؤں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود ہی نرس کو لے آیا۔ اس نے چیک کیا، بیڈ سیٹ کیا اور سہارا دے کر اسے بٹھایا۔ تھک جائے تو لیٹ جائے، بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ہی بیٹھے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ مقدس سے مریم نے پانی مانگا۔ گلے میں پڑے اس کے دوپٹے کو مقدس نے سر پر اڑا دیا۔ وہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے دراز تھی۔ اب داؤد کیا کرے؟ ایک پہاڑ اسے اپنے سر پر رکھا نظر آنے لگا۔ کوئی کام کبھی اسے اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا اسے بات کرنا اس کا سامنا کرنا لگ رہا تھا۔ مقدس فون پر مریم کی بات کروانے لگی۔ دھیمی آواز سے مریم باتیں کرنے لگی۔ جلد ہی تھک گئی تو فون مقدس نے پکڑ لیا۔ میں داؤد ہوں۔ بہت مشکل سے آواز نکالی، بیٹھ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آنکھوں میں پھر وہی غصہ، غم، گہری براؤن آنکھیں، افسردہ، سوگوار۔ میری کار سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں موندی اور سانس ایسے لی جیسے کہا ہو دور ہو جاؤ۔ اس انداز پر داؤد کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی۔ وہ کمرے سے نکل آیا، کار لے کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے لیے کیا کرے۔ اس کے لیے سب کچھ کر کے بھی صفر ہی تھا۔ انسان کے پاس اپنا سب کچھ وہ خود ہی ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں دنیا دیکھتی آنکھیں، ہاتھ پاؤں، مکمل وجود، مکمل زندگی نہیں رہتا، لیکن مکمل احساس ضرور رہتا ہے۔ نامکمل وجود سب مکمل کو بھی ادھورا بنا دیتا ہے۔ انسان کے وجود کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر کوئی انہیں کھو بیٹھے تو بے مول کیسے نہ ہو وہ۔ اس نے ایک خوشحال زندگی گزاری تھی۔ آواز دینے پر ملازم حاضر، ہنسنے اور ہنسانے کے لیے وقت اور لوگ بہت، اتوار بہت، انداز بہت۔ زندگی میں بہت رنگ تھے، سبھی خوش رنگ تھے۔ فارغ اوقات میں وہ دوستوں کے ساتھ طرح طرح کے مشغلوں میں مصروف رہتا تھا۔ اچانک سے رنگ بدل لینے والی زندگی نے اسے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کی زندگی کبھی کسی بڑے سانحے کیا چھوٹے سے دکھ سے بھی آشکار نہیں ہوئی تھی۔ دنیا کی ابتری اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھی۔ مریم کا یہ حال دیکھا تو وہ بجھ گیا، زندہ دلی مر گئی۔ اس کی ماں کو چپکے چپکے روتے دیکھا، پھر بھی صابر ہی پایا۔ نہ کوئی لان تان، نہ شکوہ شکایت، اتنا بڑا سانحہ اور اتنی اعلیٰ ظرفی۔ مریم کو دیکھنے جو رشتہ دار آتے اس کی حالت دیکھ کر دم بخود رہ جاتے۔ اس کی آئندہ زندگی کا نقشہ ہر کوئی بنا سکتا، دکھا سکتا تھا۔ دونوں ٹانگوں سے معذور، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل لیے، اب یہ لڑکی کیا کرے گی؟ اگلے دن وہ اسپتال آ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ مقدس اور مریم باتیں کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ کر گئیں۔ اس نے مریم کا حال احوال پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مقدس ہی بتانے لگی۔ وہ ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا، مجھے ڈسچارج ہونا ہے۔ آپ کو چند ہفتے اور یہاں رہنا ہوگا۔ اسے کیا ہوگا؟ اس کا انداز تلخ تھا، افسردہ تھا۔ آپ انڈر چیک اپ ہیں۔
آپ کی بیک بون؟ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی آواز نم ہو گئی، جیسے ابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز مریم۔ اسے یہ کہنا ہی تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی، اب یکدم سے کہہ دیا، میری وجہ سے۔ اماں نے کہا آپ مجھے گھر سے نکال کر نہیں لے گئے تھے کہ آؤ تمہیں کچل دوں۔ مقدس نے اس کی چھلکتی آنکھیں صاف کی۔ جو کچھ ہوا ہو گیا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ آپ کا علاج ہو رہا ہے۔ داؤد کا دل چاہا اس کی گیلی آنکھیں بڑھ کر خود صاف کر دے۔ اس نے گردن ایک طرف گرا سی دی اور آنکھیں موند لی۔ داؤد ناچار اٹھا، ڈاکٹر سے بات کی۔ ابھی وہ نہیں جا سکتی، اس نے آ کر بتا دیا۔ آپ یہاں مت آیا کریں، مجھے اجنبی لوگ اچھے نہیں لگتے۔ یہ پہلی اور بھرپور بےعزتی تھی جو اسے مل رہی تھی۔ کتنا بہترین جملہ تھا۔ اسے ایک اور نظر دیکھ کر وہ باہر آ گیا۔ اب اسے صرف اسٹاف سے ہی ملتے رہنا تھا، اس کے کمرے میں نہیں جانا تھا۔ وہ اس کا مہنگے اسپتال میں علاج کروا رہا تھا، اسے وی آئی پی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ وہ صبح و شام وہاں آتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا، پھر بھی یہ سب بے حد معمولی تھا جو کچھ وہ اس کا چھین چکا تھا اس کے مقابلے میں۔ چند دن پہلے اسے مریم کی والدہ کو پیسے دینے چاہے تھے، وہ بیچارگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب ہماری اتنی بےعزتی مت کرو۔ داؤد نے شرمندگی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایک گھرانہ جہاں 3 لڑکیاں اور ایک بچہ ہے، گھر کا سربراہ بیمار ہے، ایک دوسرا کمانے والا ہاتھ معذور ہو چکا، چھوٹے سے گھر میں بڑے بڑے مسائل کا شکار افراد اتنے غیرت مند، ان کی مشکل زندگی کو اس نے مشکل ترین بنا دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیا کر رہا ہے، صرف پیسہ ہی خرچ کر رہا ہے نا، مگر ہمت تو وہ سب دکھا رہے ہیں۔ آخر وہ کیا کھاتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہیں؟ اسے معاف کر دیا، قسمت کا لکھا جان کر صبر کر لیا۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹاف سے مریم کی حالت کے بارے میں معلومات لے کر وہ کمرے میں آ گیا۔ مریم سو رہی تھی۔ مقدس اور رمشا دونوں کتاب پڑھ رہی تھیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ پلٹ گیا۔ ڈسچارج ہو گئی وہ؟ ڈیڈ پوچھ رہے تھے۔ آج کل وہ گھر ہی میں نظر آ رہا تھا، مسلسل ٹی وی کے چینلز بدل رہا تھا، غصے میں لگ رہا تھا۔ جی۔ اب خود پر توجہ دو ذرا، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ وہ چینل سے بدلتا رہا۔ یار اتنے گمسم کیوں ہو گیا جو ہونا تھا۔ ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن فرق تو پڑا نا کسی کو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ فرق تو ہمیشہ رہے گا، سب میری وجہ سے۔ تم نے اتنا کچھ کیا ہے ان کے لیے، پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا ڈیڈ۔ کم آن داؤد، سچ کہہ رہا ہوں ڈیڈ، اگر اس کی جگہ میں ہوتا۔ پاگل ہو داؤد، موم برا مان گئی۔ آپ کا تصور سے یہ حال ہے اور اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، وہ اپاہج ہو چکی ہے۔ موم قریب آ کر بیٹھ گئی، اس کا سر سہلانے لگی۔ تم ان کی مدد کرتے رہو، وہ نہیں چاہتے اور کوئی ہیلپ، کہتے ہیں ایسا ہی ہونا تھا، ہو گیا۔ گریٹ، ڈیڈ مسکرائے، اچھے لوگ ہیں وہ، لیکن میں اچھا نہیں ہوں۔ کم آن سن، لیو اٹ، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کے لیے مشکل، خاص کر مریم کے لیے۔ تم ان سے ملتے رہنا، آج مدد نہیں لے رہے کل لے لیں گے۔ اس نے ان کی گود میں سر رکھ دیا، دونوں نے اسے تشویش سے دیکھا۔ میں مریم کو گھر لانا چاہتا ہوں۔ کمرے میں سناٹے کا دھماکہ ہوا، بہت دیر تک یہی سناٹا چھایا رہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ اسے اپنے ہاتھوں کا سہارا دینا چاہتا ہوں، اس کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اس کے سارے کام کرنا چاہتا ہوں، اس کی تکلیف۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیڈ کی دھیمی آواز پاردار ہو گئی۔ شادی، وہ ڈرا ضرور لیکن کہہ دیا، سر اٹھائے انہیں دیکھنے لگا۔ نان سینس، ڈیڈ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارے بھائی بہن آنے ہی والے ہیں تمہاری شادی کے لیے، جانتے ہو نا تم؟ گھومو پھرو، خود کو مصروف کرو، کیا اول فول بک رہے ہو؟ موم بھی کہہ کر چلی گئیں۔ دونوں اٹھ کر چلے گئے، اسے پاگل سمجھ کر۔ جب یہی پاگل حادثہ کر آیا تھا تو دونوں اس کا حل نکالنے بیٹھ گئے تھے۔ اب مریم کی زندگی کا حل کون نکالے گا؟ اس نے ردا کو فون کیا۔ فون ردا کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ چکراتے سر کو تھامے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماما، ماما، وہ چلانے لگی۔ ماما بھاگی آئیں۔ داؤد مریم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ردا کے پیرنٹس اسی شام ان کے گھر تھے۔ ردا کا فون بند تھا۔ داؤد انہیں آتے دیکھ کر باہر چلا گیا چپکے سے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسے کیا کیا کہیں گے۔ اپنا فون بھی اس نے بند کر لیا۔ رات کے واپس آیا تو موم ڈیڈ دونوں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔
मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ उन दोनों के सामने दाऊद। मैं भी मरियम को देख देकर शर्मिंदा होता हूँ। तुम्हारी शादी रिदा से ही हो रही है। वो ऐसे चिल्लाए जैसे किसी मुलाजिम पर चिल्ला रहे हों। रिदा से जरूर होगी, वो तहम्मुल से ही बोला। "हम्म, रिदा नहीं मानेगी, ना ही उसके घर वाले। मैं उसे मना लूंगा। हम भी नहीं मानते। क्या पागलपन है ये सब दाऊद। बेवकूफ हो तुम। अगर ये बेवकूफ 1.5 2 घंटे सड़क पर तड़पता। शट अप दाऊद। आप सब मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। हमें उसके साथ हमदर्दी है दाऊद, मगर अब बस बहुत हो गया। आपको मुझसे हमदर्दी करनी चाहिए डैड। बहस मत करो। हम उसके फादर को अच्छी नौकरी दे देंगे। बल्कि ऐसा करो, तुम उन्हें कोई बिजनेस सेटअप करवा दो। पैसे शायद उनके खानदान के मसाइल तो हल कर देंगे, लेकिन मरियम के नहीं। माजूरी के साथ वो कैसे जिंदगी गुजारेगी। हम किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर उसकी शादी करवा देंगे। बहुत हेल्प थे डैड के पास। वो अच्छा लड़का मैं क्यों नहीं। दाऊद के पास सवाल बहुत थे। तुम्हारी शादी हृदय से हो रही है। उनकी आवाज़ बुलंद तर हो गई। मरियम से भी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। उनका अंदाज इतना सख्त था कि दाऊद को बुरा लगा। यूं तो डैड, उस सब ने जो हो रहा था मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। हकीकत में मुझ पर बहुत कुछ वाज़ेह किया है। एक मेरे मॉम डैड हैं जो इस रवैये का मुजाहरा करते हैं, और एक मरियम के फादर हैं जो ये मानते हैं कि इस सब में मेरा सिर्फ उतना ही कसूर है कि मरियम के साथ सब होना ही था तो मुझसे हो गया। आप उसका सहारा बनने पर मुझ पर चिल्ला रहे हैं, और वो मरियम को लाचार कर देने पर भी नहीं चिल्लाए। इस फ़र्क को समझ कर भी अगर मैं पीछे हटा तो ठीक नहीं होगा। फिर मैं तालीम याफ्ता महज़ब दाऊद तो ज़रूर हूँगा, लेकिन इंसान नहीं। आप ये नहीं सोचते कि अगर ज़ख्मी होने वाली रिदा होती फिर आप क्या कहते। तुम्हारी ये ऊट पटांग बातें। वो चिढ़ गए। नहीं, मुझे मालूम करना है, अगर रिदा होती, किसी कार एक्सीडेंट में रिदा का ये हाल होता, फिर आप मेरे लिए क्या तजवीज़ करते कि छोड़ दो रिदा को। ऐसी लड़की के साथ क्या ज़िंदगी गुजारोगे। कोई और देख लेते हैं। जिस भी लड़के के साथ आप मरीम की शादी करवाएंगे ना डैड, वो उसे बोझ समझेगा। मेरे लिए वो बोझ नहीं होगी। ऐसे लोग खुद को संभाल लेते हैं। कैसे लोग डैड। मेरा दिमाग फटने के करीब है। कैसे लोग। अपाहिज, गरीब, और ऐसे लोग। उसने अपनी तरफ उंगली की। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे। अमीर लोग, मार कर भाग जाने वाले लोग। एक अमीर लड़का उसे कुचल सकता है और बस। इतनी सारी बातों का मुझे अब एहसास हो रहा है। आप समझते क्यों नहीं। एक दिन आप होश में आए और आपको मालूम हो कि अब आप चल नहीं सकते, चुरमुर होती हड्डियों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कैसा लगेगा फिर। दो लोग उसे सहारा देकर उठाते बिठाते और आराम दिलवाते हैं, उसके काम करते हैं। ये दो लोग उसकी ज़िंदगी में कौन बनेंगे। और जो बनेगा वो कब तक रहेगा। वो मेरे साथ रहेगी तो मुझे मालूम होगा कि ये सब मेरा ही किया हुआ है। उसे मुझे ही संभालना है। उसकी हर तकलीफ पर मुझे। अपनी शादी की तैयारी करो दाऊद। इतना सब सुनने के बाद उन्होंने यही कहा। हृदय की फैमिली के साथ हमने कुछ वादे किए हैं, अब हमें और शर्मिंदा न करना। वो लाउंज में बैठे थे। मॉम तो सिर्फ सुनती ही रही थी दोनों को। डैड उठकर चले गए तो वो भी चली गईं। दाऊद अलबत्ता टहलने लगा। रात गए तक लॉन में। हृदय का फोन बंद था। घर के किसी फोन पर उसकी बात नहीं कर रही थी। घर वो जाना नहीं चाहता था। न जाने क्या बदमज़गी हो जाए। शाम तक वो फोन पर बात करने के लिए कोशिशें करता रहा, फिर वो घर आ गया। सीधा उसी के कमरे में गया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या। उसका सवाल यही था। पहला लाज़मी सवाल। तुम्हें शक है। शक तो तुमने डाला। मैं सिर्फ उसका सहारा बनना चाहता हूँ रिदा। ये सिर्फ सहारा बनना है। रिदा रोती रही थी, लेकिन अब एक मजबूत वकील बनी बैठी थी। मुकदमा लड़ रही थी अपना। और भी बहुत कुछ है, तुम समझती तो ये सब ना पूछती। तुम मुझसे शादी का ही क्यों सोच रहे हो। बिना ने कहा कि क्या मैं उसे हाथों पर उठा सकता हूँ। रिदा का मुंह खुल गया। बोलो। हर शख्स मुझे समझा रहा है। कोई मुझे नहीं समझ रहा। सब चाहते हैं उन्हें पैसे दे दिए जाएं। आखिर मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। क्या उसे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है या एक इंसान की। रात दिन उसके साथ रह रहकर रिदा का अंदाज। दाऊद हैरान रह गया। ओ शर्म रिदा। वो धाड़ा। गुस्से से उसका मुंह सुर्ख हो गया। बहुत देर खामोशी रही। दोनों गुस्से में थे। दोनों को एक दूसरे का अंदाज बहुत बुरा लगा। रिदा ने चाहा कि वो उठकर चली जाए और वो उठ गई। जाने लगी तो दाऊद ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो यहाँ रिदा। मैं अपनी किसी अफेयर की बात नहीं कर रहा।
نہ ہی کسی چھپے ہوئے تعلق کی۔ یہ محبت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے محبت ضرور ہے۔ ردا اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بیٹھ گئی۔ داؤد بہت ڈسٹرب نظر آنے لگا تھا۔ چند ہفتے بیشتر کی ہنسی اور چمک دونوں میں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے داؤد کی فکر تھی، داؤد کو مریم کی۔ حقیقت میں داؤد کو اپنے ضمیر کی فکر تھی۔ ردا، سنو، میں نے اس جگہ، اس بیڈ پر، اس حالت میں پہلے تمہیں رکھا اور سوچا کہ میں کیا کرتا اگر اس حالت میں تم ہوتی۔ میں تب بھی یہی کرتا۔ پھر میں خود وہاں جا لیٹا۔ جانتی ہو کیا ہوا؟ میں نے خود کو سسکتے دیکھا، نا امید، شکستہ، زندگی سے بیزار۔ میں نے موم ڈیڈ کے علاوہ سب کو چھوڑ کر جاتے دیکھا۔ میں نے سب کو سونگھا، سب کو چکھا، سب کو جانچا۔ میں نے سب کچھ بدلتے دیکھا، سب رنگ، سب خوشبوئیں، سب کے سارے فلسفے۔ میں نے اس اذیت میں خود سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا، کوئی ایسا جو کبھی نہ بدلے، چھوڑ کر نہ جائے کبھی، اپنے ساتھ بسا کر آباد کرے اور زندگی کا سب کچھ دے، وہ میرا حاصل بنے، جو میرے لیے سارے رنگ اور خوشیاں بن جائے۔ کوئی ایسا جو مجھے میری ہر حالت میں ساتھ لگائے رکھے، اور وہ ایک تم تھی، صرف تم، باقی ماندہ مکمل زندگی۔ میرے پاس تم تھی ردا۔ اس کے پاس کون ہے؟ جو میں نے محسوس کیا وہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ تم صرف میرے ہو۔ ردا نے سب سن کر بھی یہی جواب دیا، ہم دونوں مل کر اس کا خیال رکھ لیں گے۔ وہ مزید بولی، جب راتوں کو وہ کراہے گی، اٹھنا بیٹھنا چاہے گی، تب تم مجھے جانے دو گی اس کے پاس؟ تم اسے پیسہ اور ملازم دینا چاہتی ہو، جبکہ ایسے انسان کو ملازموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ایک گھر میں رہ لیں گے ردا، ورنہ تم دونوں الگ الگ رہ لینا، ہم پاس پاس ساتھ رہ لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم اسے محبت نہیں کرتی؟ محبت کے نام پر میں اتنی بڑی قربانی نہیں دوں گی۔ دو ٹوک انداز۔ تم مجھ سے متاثر ہو نا؟ بہت ہوں۔ جب اس نے خدائی حکم مان کر مجھے معاف کر دیا، کیوں نہ ہوتا متاثر؟ وہ جو دے سکتی تھی اس نے دے دیا، جو میں دے سکتا ہوں مجھے تو دینے دو۔ کیا میں غلط ہوں؟ تم میرے ہو، اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ردا، اس احساس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں تقسیم نہیں کر سکتی ردا، کبھی کبھی ہمیں نیکی کے لیے اپنا آپ پیش کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہر دکھ کے لیے چیزیں ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نہیں لاتے، کبھی انسان بھی لانے پڑتے ہیں۔ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک حادثہ ہی ہے نا، تم نے تو اسے سر پر ہی سوار کر لیا ہے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم نہ ہوتے اور یہ سب کوئی اور کر جاتا، پھر بھی وہ اپنی زندگی گزارتی ہی نا، اب بھی گزارے گی۔ تم پیسے سے جتنی چاہے ان کی مدد کر دو، بلکہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اپنی بچت کے لیے ردا دوسروں کے لیے بے حس ہو گئی۔ داؤد اٹھ کر چلا گیا۔ ردا اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ تیزی سے نکل گیا۔ سب داؤد اور داؤد سب کے ہاتھوں عاجز آ گیا۔ شادی کی تاریخ آگے نامعلوم مدت کے لیے بڑھا دی گئی۔ باہر سے آنے والوں کو بتا دیا گیا۔ وہ وہیں سے اسے فون کر کر کے سمجھانے لگے۔ ردا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے ردا کے ساتھ بھی شادی کرنی تھی، اور اب مریم کے ساتھ بھی۔ ردا سے وہ محبت کرتا تھا اور مریم کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ردا کا خیال تھا وہ اپنی ضد چھوڑ دے گا، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ واپس نیو یارک جا رہی تھی۔ نہ جاؤ ایسے ردا، وہ تلخی سے ہنسی۔ دونوں لان میں ٹہل رہے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے ردا خپتی بنی اکیلی ہی ٹہلے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر کچن میں کام کرنے والے ملازم پریشان ہو رہے تھے۔ تم پر انسانی خدمت کا بھوت سوار ہے، کر لو، مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ جب کبھی آ گئی میں آ جاؤں گی۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی۔ تم بھی کرتے تھے۔ میں آج بھی کرتا ہوں۔ کرتے تو ایسے نہ کرتے۔ تم مجھ پر اس وقت یہ الزام لگاتی اگر میرا کوئی افیئر ہوتا۔ افیئر کے بارے میں بھی کون جانتا ہے؟ داؤد کو بہت برا لگا۔ برا تو آج کل اسے بہت کچھ لگ رہا تھا۔ یہ بھی صحیح۔ تمہیں تو مجھے سلیوٹ کرنا چاہیے، کم سے کم میں بحث نہیں ہوں۔ تمہاری حساسیت پر میں تمہیں سلیوٹ کرتی ہوں داؤد۔ ردا کا انداز اور برا ہو گیا۔ داؤد نے ٹہلتے ٹہلتے اسے روک کر اپنے عین سامنے کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے لیے کوئی میرے جیسا ڈھونڈ دو، میں اسے شادی نہیں کرتا۔ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ ہم دونوں مل کر اس کے لیے کوئی خاص شخص ڈھونڈتے ہیں۔ کرو گی انتظار؟ ردا نے اس کی طرف دیکھا، سر بھی نہیں ہلایا۔ وہ ابھی بھی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ مصنوعی ٹانگوں کے لیے داؤد مریم کو امریکہ لے جانا چاہتا تھا۔ رپورٹس وہ پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ ان کی کال آ چکی تھی۔ مریم کے والد بیمار تھے، والدہ ان کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ خود مریم جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔
وہ کتنی بھی صابر نظر آتی کچھ نہ کہتی، لیکن وہ مایوس ہو چکی تھی، اپنی معذوری کے غم میں مبتلا تھی، اب موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے گھر والے صرف داؤد کے ساتھ اسے اکیلا نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ تو داؤد کو بار بار گھر آنے سے بھی منع کرتے تھے۔ ان کی ایسی باتوں پر داؤد خوف کا شکار ہو جاتا۔ داؤد ردا کو لے کر ان کے گھر آ گیا کہ یہ بھی ساتھ جائے گی۔ ردا نیو یارک تو جا ہی رہی تھی، اس سے مل کر وہ مان گئے۔ داؤد نے بھاگ دوڑ کر کے مریم کے کاغذات بنوائے، ویزا لگوایا۔ ردا ایئرپورٹ اکیلی گئی تھی۔ داؤد مریم کو لے کر آ گیا، اس کی ویل چیئر کو دھکیل رہا تھا۔ اپنی تو اسے شرٹ بھی نہیں بدلی تھی، شیو بھی نہیں کی تھی، بال بھی الجھے ہوئے ہی تھے۔ ردا ساتھ ساتھ تھی، دونوں لڑکیاں خاموش تھیں۔ گھر والوں کو خدا حافظ کہتے مریم رونے لگی تھی، ابھی بھی رو رہی تھی۔ داؤد کو براہ راست مخاطب بھی نہ کرتی۔ داؤد اس کی چیئر کو دھکیلتا تو وہ شرمندہ سی نظر آنے لگتی، جیسے اس کی سبکی ہو رہی ہے۔ اس کی بہن ہوتی تو اور بات تھی، اتنے سارے چلنے پھرنے والے لوگوں میں وہ اکیلی۔ اس کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا۔ داؤد اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا، ہر دم اس کے ساتھ ہی تھا، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ ذرا اسے پرے ہو جائے۔ لاؤنج میں وہ اس کے بالکل ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا، بار بار اس کی طرف دیکھتا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ ردا دونوں کے سامنے بیٹھی تھی، مریم کی نظریں لاؤنج میں بھٹک رہی تھی، پھر وہ ایک چیز پر ٹک گئیں، پانی پر۔ داؤد اسے ہی دیکھ رہا تھا، پانی کی بوتل لا کر اسے دی، پھر چائے، پھر ایک کتاب لے کر دی۔ اسے ورق گردانی کر کے گود میں رکھ لی، شاید وہ اس کے مطلب کی نہیں تھی۔ وہ اردو میں چند میگزین لے آیا، جہاز میں جانے تک، سیٹ بیلٹ باندھنے تک، ایک ایک کام وہ خود کر رہا تھا۔ وہ بار بار مریم کی طرف ہی دیکھتا رہتا، اس کے چہرے کے تاثرات کھوجتا رہتا۔ مریم اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی۔ پہلے اس کی سبھی ٹیسٹ نئے سرے سے ہونے تھے، خاص کر ریڑھ کی ہڈی کے۔ اس کی ٹانگوں کا سائز لیا گیا، پھر انہیں فٹ کر کے دیکھا گیا۔ چیک اپ ہوتے رہے، مصنوعی ٹانگیں لگا کر اسے کھڑا کیا گیا، پھر اسے چند قدم کی واک کروائی گئی۔ ابتدا میں مصنوعی ٹانگیں فٹ ہوتے ہی تکلیف دیتی ہیں، وزنی بھی ہوتی ہیں۔ مریض انہیں لگا کر چلنے سے خوف زدہ ہی رہتا ہے اور قدم اٹھاتے ڈرتا ہے۔ ہزار طرح کے نفسیاتی خوف ہوتے ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے داؤد مریم کے ساتھ تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اسے بہلاتا، آمادہ کرتا۔ جس دن اس نے پہلے 2 قدم اٹھائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے سینے سے لگایا، اسے تسلی دلاسے اور حوصلہ افزائی کی ہی ضرورت تھی۔ ایسے مریضوں کو ایک مخصوص جگہ پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ یہ مریض کی اپنی ول پاور پر ہوتا ہے کہ وہ کب تک اور کتنی جلدی چلنا سیکھ لیتا ہے۔ مریم صرف چند قدم ہی اٹھاتی تھی، داؤد اس کے ہر اٹھتے قدم پر سکون کا سانس لیتا تھا۔ مریم اسپتال میں تھی، داؤد ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا اور ردا اپنے فلیٹ میں تھی۔ اکثر آ جاتی تھی مریم کے پاس، دونوں میں کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ ردا اسے پسند نہیں کرتی تھی، پھر بھی آ جاتی تھی۔ داؤد اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر ایک دن داؤد مریم کو ردا کے فلیٹ میں لے آیا۔ ہسپتال سے ٹیکسی تک وہ ویل چیئر پر آئی تھی اور ردا کے فلیٹ کے باہر کے چند قدم، لفٹ اور لفٹ سے چھٹی منزل پر اس کے فلیٹ تک وہ ایک سٹک اور اپنی ہمت سے چل کر گئی۔ فلیٹ کے اندر جاتے ہی مریم صوفے کی طرف لپکی اور اس پر گر سی گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ داؤد اس کی طرف لپکا، ٹشو اسے دیا اور پانی کی بوتل جو وہ اسی کے لیے ہاتھ میں پکڑے رہتا تھا اسے دی۔ مریم کا ایک ہاتھ مفلوج تھا، وہ لٹکا ہی رہتا تھا، بائیں ہاتھ سے ہی وہ خود کو تھوڑا بہت سنبھالتی۔ کئی بار چلنے کی پریکٹس میں وہ گری تھی۔ داؤد ہر بار ایسے آگے لپکتا جیسے خود کو گرنے سے بچا رہا ہو۔ ردا کے سامنے ہی مریم ایسے گر چکی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے چلتی ہوئی؟ مریم سے زیادہ داؤد خوش تھا۔ بہت اچھی، ردا مسکرا کر بولی۔ مصنوعی ٹانگوں کے سہارے کھڑی مریم بہت پیاری لگی تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھے، نظریں جمائے، ایک خاص طرز کی جھجک اوڑھے۔ ردا کھانا بنانے لگی۔ داؤد نے مریم کے لیے ٹی وی آن کر دیا، اس کے لیے چینل سرچ کرنے لگا، پھر آ کر ردا کی مدد کروانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ ردا کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ ایسا بہت دنوں بعد ہوا تھا۔ اس کا مزاج بہت اچھا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ہر 2 منٹ بعد جھانک کر مریم کو بھی دیکھ آتا۔ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ مریم سے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اسے بہت بھوک لگتی ہے، ہر وقت اپنے بیگ میں بسکٹ اور چپس رکھتی ہے، داؤد ردا کو بتا رہا تھا۔ کھانے میں وقت لگنے والا تھا ابھی۔ داؤد نے نوڈلز جلدی سے بنا لیے اور ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے گیا۔ ایک کوشن کو اس کی گود میں رکھا اور اوپر ٹرے رکھی۔ کھاؤ، قریب ہی ٹشو باکس رکھ دیا۔ مریم کھانے لگی۔ داؤد جو جو اس کے لیے کرتا تھا وہ اس کی مشکور تھی، لیکن وہ داؤد کو ناپسند کرتی تھی، اسے قصوروار سمجھتی تھی۔ صبر ہی کر کے بیٹھی تھی اور کیا کرتی،
कुछ भी करने से सब पहले जैसा नहीं हो सकता था। उसके माँ बाप ने उसे आज़ाद तरीकों से तसल्ली दी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि कभी ऐसा वक्त भी आता है कि सब फलसफे झूठे लगने लगते हैं। तसल्ली दिलासे सब कुछ, रात रात भर वो रोती रहती। उसके घर के हालात पहले ही खराब थे। 2 साल पहले अब्बू पर फालिज का शदीद हमला हुआ था। वो 9 माह बीमार रहे, चलने फिरने से भी गए। वो रिक्शा चलाते थे। हालात इतने बुरे भी नहीं थे। वो एफए कर चुकी थी। मरीम की जगह अगर उनका कोई बेटा होता तो रिक्शा चला लेता। मरीम को इस बात का भी बहुत मलाल था। वो स्कूल में पढ़ाने लगी। अम्मा कपड़े सी लेती। चंद महीनों बाद अब्बू ठीक होकर चलने तो लगे, लेकिन कोई काम नहीं कर सकते थे। और फिर उस रात उन पर फिर फालिज का हमला हो गया। उन सब की जिंदगियों का रुख ही बदल गया। मुकद्दस को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे अब्बा और मरीम को संभालना पड़ता। वो सिर्फ बेड के साथ टेक लगाकर ही बैठ सकती थी। ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ाने लगी। दायां हाथ मफलूज था, उससे कोई काम नहीं हो सकता था। उसमें सिर्फ सनसनाहट होती रहती। बाएं हाथ ही से उसे अब सब करना था जो ना होने के बराबर होता। वो रात दिन रोती, ना तो क्या करती। क्या रह गया था अब जिंदगी में उम्मीद के लिए। इस सारे वक्त में दाऊद ने बहुत कोशिश की कि उसे हल्की फुल्की बातचीत कर सके, उसे जान सके कि वो क्या महसूस करती है, क्या सोचती है। लेकिन वो नाकाम ही रहा। वो ज़रूरत के लिए ही हूँ हाँ करती थी। बस डॉक्टरों के सामने वो कई बार रोई थी। वो बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। दाऊद चाहता था कि रिदा ही उसे दोस्ती कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो रिदा को मजबूर नहीं कर सकता था। वो जानता था कि मरियम के साथ शादी को लेकर रिदा मरियम से कभी भी दोस्ती नहीं करेगी। खाना खाकर वो लोग वापस आ गए। मरीम अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली थी आजकल में। उसे अब वो उसे अब वीकली चेकअप के लिए जाना था। दरमियान के दिन उसे कहीं और रहना था। दाऊद ने रिदा से बात की। उसने हाँ कह दिया। मरीम डिस्चार्ज होकर उसके फ्लैट में आ गई। दाऊद सारा दिन घर में ही रहा। उसके लिए खाना सूप बनाता रहा। दवा का याद करवाता रहा। वो खुद ही दवा ले लेती थी। फिर भी वो एक दो बार ज़रूर पूछता, दवा ली मरियम? कहीं दर्द तो नहीं? गर्दन की तरफ, शोल्डर में, सर में जैसे ही कहीं दर्द हो फौरन मुझे बताना। वो सर हिलाती रहती। दाऊद ही उसके लिए मार्केट से मखसूस मैट्रेस ले आया था जो उसके लिए तजवीज़ किया गया था। रिदा का बेडरूम तो छोटा सा था। उसने खुद ही लाउंज में खिड़की के पास रखा सोफा हटाकर उसका मैट्रेस रख दिया। टीवी आतिशदान और खिड़की के पास। रिदा को दाऊद की जहानत की दाद देनी पड़ी। मरियम खिड़की के पास देखती रहती, साथ साथ टीवी। अब मुस्कुरा भी देती। दाऊद उसे इटालियन, फ्रेंच, न जाने क्या क्या पकाकर खिलाता रहता। वह एक चमचा लेती तो पूछता, कैसा बना है? वो गर्दन ही हिलाती बस। वो सब खा जाती तो उसे यकीन होता कि हाँ, मज़े का बना है। रात को 100 हिदायतें देकर चला जाता, रिदा को अलग से और मरियम को अलग से। पहली रात उसने रिदा को 100 बार फ़ोन किया होगा। क्या कर रही है वो? टीवी देख रही है। पूछो कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ चाहिए मरियम? रिदा चिल्लाई। वो कह रही है नहीं। आधी रात हुई तो फिर फ़ोन आया। सो गई। देखना वो कराह तो नहीं रही। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर वो लगातार 4 घंटे सोएगी तो हो सकता है दर्द होने लगे। शायद दर्द हो रहा हो। वो उठी और जाकर देखा। वो आराम से सो रही है। दाऊद, तुम भी सो जाओ। ठीक है, लेकिन तुम ज़रा ख्याल रखना। हो सकता है वो उठकर बैठना चाहे। वहाँ तो नर्सेज होती थीं। प्लीज़ तुम ज़रा देख लेना। मैं कर लूँगी। सुबह होते ही वो आ गया। आते ही उसकी तरफ लपका। दर्द वगैरह के बारे में पूछा। नींद का पूछा। नाश्ते में क्या खाना है पूछा और जाकर नाश्ता बनाने लगा। रिदा उसे वॉशरूम तक ले गई थी। वो ज़्यादा नहीं चलती थी। चल ही नहीं सकती थी। अभी उसे कमर दर्द की वजह से व्हीलचेयर पर ही रहना था। मसनूई फिटिंग पर बस प्रैक्टिस ही करती थी। उसे व्हीलचेयर पर बिठाने और उसके बाहर आने तक रिदा हाँप कर रह गई। मरीम शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आने लगी। नर्सिस का तो रोज़ का काम था, सलीके से जल्दी से कर जाती। दाऊद ने उसके सामने नाश्ता रखा। वो और रिदा टेबल पर बैठकर खाने लगी। रिदा रिफ्रेशमेंट कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी थी। चंद दिन थे क्लासेस स्टार्ट होने में। वैसे वह न्यूयॉर्क में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती थी, लेकिन अब दाऊद की वजह से वो घर में ही थी। दाऊद इधर ही एक तरफ बैठा लैपटॉप पर काम करता रहता या कोई किताब पढ़ता रहता। नजरें घुमा कर मरीम को देखता रहता। मरीम खिड़की के पार ही झांकती रहती। रात गए रिदा मरीम को देखने के लिए आई तो उसे उठकर बैठे देखा। वो एक हाथ से तकिए को अपने पीछे जमाने की कोशिश कर रही थी। रिदा ने बढ़कर तकिया सेट कर दिया। क्या हुआ? दर्द था तो मैं उठकर बैठ गई। ठीक हो जाएगा अभी। दाऊद को बता दूं? उसने कहा था फौरन बता दूं। नहीं नहीं, वो फौरन आ जाएंगे। मामूली सा दर्द है, चला जाएगा।
ردا وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ لیٹنا ہو تو مجھے آواز دینا، تکیے سیٹ کر دوں گی۔ لیٹے لیٹے ردا سو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا مریم بھی سو چکی تھی۔ خود سے ہی تکیا سیٹ کر کے وہ پھر سو گئی۔ زوردار آواز سے آنکھ کھلی، ہڑبڑا کر اٹھی۔ مریم وہاں نہیں تھی۔ واش روم کی طرف لپکی۔ وہاں دیکھا تو وہ واش روم میں گری ہوئی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہانپ رہی تھی۔ منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ردا کو بے حد ترس آیا۔ پہلی بار اوہ، کیا ہوا؟ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ فٹنگ جوڑے اسٹک کے سہارے وہ خود ہی واش روم آ گئی تھی۔ پاؤں پھسلا تو خود کو سنبھال نہیں سکی۔ ردا اسے چیئر پر بٹھا کر واپس لائی، صوفے پر بٹھایا۔ اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا گرنے سے۔ اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ ردا شرمندہ ہو گئی۔ مریم بھی شرمندہ ہی نظر آ رہی تھی۔ شاید مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ ردا نے اس کے ہونٹ صاف کیے۔ ایک رات ردا نے اسے گیلی آنکھیں صاف کرتے دیکھا۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ داؤد جا چکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ سمجھی اسے کہیں درد ہو رہا ہے۔ اس نے صفائی سے آنکھیں صاف کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے، تم رو رہی ہو۔ مریم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہاں، اس نے کھڑکی کے باہر فٹ پاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ میرا وہاں جانے کو دل چاہ رہا ہے، روز ہی کرتا ہے، آج بھی۔ مریم نے اسے ویل چیئر پر منتقل کیا اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے نیچے لے آئی، اسے بینچ پر بٹھایا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ یہ بات تم پہلے کہہ دیتی۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، آپ کو بالکل بھی نہیں۔ ردا کو وحشت نے آن گھیرا۔ وہ اس فٹ پاتھ سے ہزاروں بار گزری تھی، واک کرتی تھی۔ اس سڑک پر جب جی چاہتا آ جاتی تھی۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اور مریم کی طرح ترستے رہنا کہ کوئی لے جائے، یہ نہ جانے کب سے اس کے اندر یہ خواہش دبی ہوئی تھی۔ ردا کی وحشت بڑھنے لگی۔ چند ہفتوں کی ویکلی چیک اپ کے بعد جب وہ جانے لگے واپس تو مریم اسی سڑک کے کنارے رکھے ایک بینچ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی، جس پر پہلی بار اسے ردا لے کر آئی تھی۔ وہ اور داؤد واک کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد ان کی فلائٹ تھی۔ تم نے کہا تھا نا داؤد کہ اس حادثے نے تمہارے اندر بہت کچھ بدل دیا ہے؟ وہ داؤد سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت کچھ بدل دیا ہے۔ یہ جو چند ہفتے مریم میرے ساتھ رہی ہے نا، اس نے بھی بہت کچھ میرے اندر بدل دیا ہے۔ میری ابھی بھی اسے زیادہ اچھی دوستی نہیں ہے، وہ مجھے خاص پسند بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس پر ترس بہت آیا۔ اسے دیکھ دیکھ کر وحشت ہونے لگتی۔ ان ہفتوں میں اسے سنبھالتے سنبھالتے وہ مجھے پہاڑ سا بوجھ لگنے لگی۔ داؤد، اسے اس طرح کون سنبھال سکتا ہے؟ وہ جو اس سے محبت کرتا ہو، اسے وہ پہاڑ نہیں لگے گی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی ایسا ڈھونڈوں جو اسے سنبھال سکے، سینے سے لگا سکے، تو داؤد، ایسا شخص ملا تو ہے، لیکن میں اتنی عظیم نہیں ہوئی کہ اس کا نام لے سکوں دل سے۔ ہاں، لیکن ترس کھاتے ہوئے میں اس کا نام لے سکتی ہوں۔ وہ صرف تم ہی ہو سکتے ہو داؤد، صرف تم۔ درد کا موجب ہی ردا کی دوا ہے۔ تم ہی اس کی شفا ہو۔ اس کے اندر درد اٹھنے سے پہلے ہی تم جان جاتے ہو کہ اسے درد ہونے والا ہے۔ تم سے زیادہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ تو تم مان گئی؟ داؤد نے خوشی سے اس کا ہاتھ چھوا۔ ہاں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی کہ اس کے ساتھ رہ سکوں۔ شاید تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن اس محبت کے درمیان آگے پیچھے مریم کا خیال اتنی بری طرح سے حاوی ہے کہ وہ اس محبت کو نگل جائے گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ردا۔ داؤد بے چین ہو گیا۔ سچ ہی ہوگا یہ؟ ردا تلخی سے ہنسی۔ جانتے ہو داؤد، تم میری برتھ ڈے بھول گئے۔ تم نے جب بھی مجھے فون کیا مریم کی ہی بات کی۔ تم اسے ملنے بھی آئے تو مریم کے لیے۔ تم اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اتنی بری طرح سے مصروف ہو کہ تم مجھے بھول گئے۔ تم نے ایک بار مجھے سلیوٹ کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے طنز کیا تھا، لیکن میں اب تمہیں سلیوٹ کرتی ہوں۔ تم درد بنے تو دوا بھی کمال کے بنے۔ تم اتنے عظیم مسیحا ہوگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے مت کہو ردا۔ داؤد کو دکھ ہوا۔ ہر انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مریم کو اس محبت سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر رہ لیں گے ردا، مجھے یقین ہے۔ داؤد اسے یقین دلا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے شک ہے، ردا نے صاحب کوئی سے کہا۔ اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ مریم کو تمہارے ساتھ دیکھ لوں۔ جب جب تم رات کے اس کے لیے مجھے فون کرتے تھے میں کھول جاتی تھی۔ ابھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم ساتھ رہ لیں گے؟ ہاں، مجھے یقین ہے ردا، تم کوشش تو کرو۔ مریم کے ساتھ ہم سب خوش رہیں گے، وہ ہماری تکلیف کا باعث نہیں بنے گی۔ ردا نے اڑتے بالوں کو ایک طرف سے روکتی اور اسی ہاتھ سے چپس کھاتی مریم کی طرف دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔
اب اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، وہ مسکرا رہی تھی، اور یہ مسکراہٹ اسے داؤد نے دی تھی۔ اگر داؤد نہ ہوتا تو نہ جانے پھر اس کا کیا ہوتا، اور اگر داؤد اس کی زندگی سے چلا جاتا۔ جس دن مجھے تمہارے یقین پر یقین آ گیا داؤد، میں آ جاؤں گی۔ ابھی تو مجھے مریم پسند نہیں۔ وہ ہنس دی۔ میں جانتا ہوں تم ضرور آؤ گی۔ اس کی آہ پر تم دوڑتے چلے جاتے ہو داؤد۔ جس دن اس نے محبت کے لیے پکار کی، تم کہاں پیچھے رہو گے؟ ان کا جہاز ٹیک آف کر گیا تو ردا نے الوداعی کلمات ادا کیے۔ اس کے خیال میں گھلے تم اس کی محبت میں رچ بس جاؤ گے۔ اس کے مسیحا تم ہی ہو۔